الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم مسئلہ جس پر گفتگو کی جائے گی وہ عدت کے ضروری مسائل ہیں، اور یہ ہمارا حصہ اول ہے جس میں عدت کی 5 صورتوں کا بیان ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے حصے میں عدت کی پابندیوں کا دلائل کے ساتھ احاطہ کیا جائے گا، بیان کی جائیں گی۔ بہر صورتحال ایک ساتھی نے سوال کیا کہ عدت کے ضروری مسائل ہمیں بتائے جائیں کہ عدت کس چیز کا نام ہے، اور عدت گزارنے والی جو عورت ہے اس پر کیا پابندیاں لازم ہوتی ہیں۔ اس سلسلہ میں ہماری عرض یہ ہے کہ عدت ایک مخصوص اور مقرر شدہ مدت کو کہا جاتا ہے جس میں مطلقہ عورت یا بیوہ چند چیزوں کی پابند ہو جاتی ہے، اور ان چیزوں کا بیان آگے آ رہا ہے اگلے حصے میں۔ بہرحال عدت کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہو اور مرنے سے پہلے اس عورت کے ساتھ مرنے والے شوہر نے وطی بھی کی ہو، اور اگر وطی نہ کی ہو تو کم از کم خلوت صحیحہ ثابت ہو گئی ہو، اور خلوت صحیحہ کا مفہوم یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کے ساتھ مکمل تنہائی میں اتنی دیر گزاری ہو کہ جتنی دیر میں 4 رکعت نماز پڑھی جا سکے، اور یہ وقت تقریباً 5 منٹ کا ہوا کرتا ہے۔ اب شوہر کے فوت ہونے کے بعد عورت 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی، اور یہ عدت وفات کہلائے گی، جس کی دلیل قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، یعنی وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنے پیچھے بیویاں، تو وہ بیویاں روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک۔ مذکورہ آیہ مقدسہ میں شوہر کے فوت ہو جانے کی صورت میں بیوی کے لیے عدت 4 ماہ 10 دن صراحت کے ساتھ بیان فرما دی گئی۔ اب یہ عام ہے کہ بیوی 1 ہو یا 4، سب کی سب 4 ماہ 10 دن عدت گزاریں گی، اور عدت وفات کے بیان میں یہ نص قطعی ہے، اور اس عدت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔
इद्दत की दूसरी सूरत यह है कि औरत के निकाह के बाद शौहर ने इस औरत के साथ वत्ती भी की हो या कम अज कम खलवत सहिया साबित हो गई हो, जिसका मफहूम अभी बयान हुआ, फिर शौहर ने उसे तलाक दे दी हो। आम है कि तलाक रजई हो या तलाक बायना हो। तलाक बायना से मुराद फौरन जुदाई वाली तलाक। तो ऐसी औरत 3 हैज तक इद्दत गुजारेगी, और इसकी दलील सूरह बकरा की आयत नंबर 228 है। चुनांचे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न थलाथत क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा खलक़ल्लाहु फ़ी अर्हामिहिन्न इन कुन्न युमिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। यानी और मुतल्लका औरतें रोके रखें अपने आप को 3 हैज तक, और हलाल नहीं इनके लिए कि वो छुपाएं उस चीज को जो पैदा की है अल्लाह ताला ने इनके रहमों में, अगर वो ईमान रखती हैं अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर। तो मज़कूरा आया मुक़द्दसा में अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी क़ैद के मुतलक वल मुतल्लक़ात फरमाया। अब मुतल्लका बायना हो या मुतल्लका रजइया, दोनों सूरतों में यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न, यानी वो रोके रखें अपने आप को इन चीज़ों से जिनकी तफसील अहादीस मुक़द्दसा में वारिद हुई, और उनका बयान हमारे इस उन्वान इद्दत के ज़रूरी मसाइल के दूसरे हिस्से में उनको बयान किया जाएगा। और इद्दत की मुद्दत इस जगह बयान हुई, फरमाया सलासत क़ुरू, 3 हैज तक वो अपने आप को रोके रखेंगी दूसरे निकाह से, और अपने घर में और दीगर पाबंदियां उस पर लागू हो जाएंगी। मालूम हुआ मुतल्लका बायना हो या रजइया, वो 3 हैज इद्दत गुजारेगी। फिर लफ्ज़ क़ुरू हैज और तोहर के दरमियान मुश्तरक है और दोनों मानी को शामिल है। फिर तोहर 2 हैज़ों के दरमियान पाकी के ज़माने को कहते हैं। उलमाए अहनाफ के नज़दीक इद्दत हैज़ों के हिसाब से शुमार होती है, क्योंकि मुकम्मल इद्दत हैज़ों से ही शुमार हो सकती है। इसकी वजह यह है कि उलमाए उम्मत का इस बात पर इजमा है कि शौहर अपनी बीवी को ऐसी पाकी की हालत में यानी तोहर में तलाक दे जिसमें उसने अपनी बीवी के साथ वत्ती ना की हो। जाहिर है कि तोहर का कुछ हिस्सा गुजारने के बाद ही तलाक दी होगी, तो जब तोहर के बाद आने वाला हैज पहला हैज शुमार होगा तो बेतरतीब तीसरे हैज के इख्तिताम पर इद्दत मुकम्मल हो जाएगी, और तोरों के हिसाब से तलाक से पहले जो वक्त गुजर गया वो वक्त शुमार ना होगा। लिहाजा इद्दत मुकम्मल 3 तोहर हो ही नहीं सकती, या तो 3 तोहरों से कुछ कम, 3.25 तोहर या 2.5 होगा, या फिर उस तोहर को शुमार ना किया जाए जिसमें तलाक दी है अगले 3 तोहर, तो फिर जिसमें तलाक दी है उस तोहर का क्या बनेगा, वो 1.25 या 3.5 या 4.25 हैज़ों अपना तोहरों तक पहुंच जाएगी। तो तोहरों के हिसाब से तो किसी सूरत में इद्दत का हिसाब 3 तोहर हो ही नहीं सकती। लिहाजा क़ुरू से मुराद हैज़ ही लिया जाएगा।
دوسری وجہ یہ ہے کہ حمل کا علم، اس بات کا پتہ چلنا کہ حمل ہے یا نہیں، یہ حیض سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جب حیض آنا بند ہو جائے تو پھر عورت کو شک ہو جاتا کہ اس مہینے مجھے حیض اس لیے نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہو۔ تو حمل کا ٹھہرنا چونکہ حیض ہی سے پتہ چلتا ہے تو پھر عدت بھی اس کا حساب حیض ہی سے ہونا چاہیے۔ یہ علماء احناف کا بحمد اللہ تعالی یہ بہت پرزور قسم کی دلیل ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ عدت کی تیسری صورت یہ ہے کہ ایسی عورت جس کو صغر سنی، چھوٹی عمر یا کبر سنی، بڑھاپے کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا، یعنی لڑکی کی شادی بہت چھوٹی عمر میں ہوئی کہ ابھی حیض ہی نہیں آتا اور بلوغت سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، یا پھر عورت اتنی بوڑھی ہو گئی کہ حیض آنا بند ہو گیا، تو ایسی عورت کی عدت 3 ماہ قمری مہینوں کے اعتبار سے مقرر کی گئی ہے، اور اس کی دلیل بھی قرآن مجید سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ طلاق آیت نمبر 4 ہے۔ فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، یعنی وہ عورتیں جو مایوس ہو گئی ہوں حیض سے، یعنی حیض خشک ہو چکا ہو اور تمہیں شک ہو کہ ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور تمہیں یعنی کہ شک ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پیٹ میں کوئی بچہ وغیرہ ہو، حمل وغیرہ ہو گیا ہو، اس بارے میں تمہیں شک ہو، تو ان کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے۔ اور وہ بھی جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں۔ آیت کے آخری حصے میں بہت چھوٹی عمر کی بچی جس کی شادی نکاح ہو گیا اور رخصتی بھی بچپن ہی میں ہو گئی، اور شوہر نے بلوغت سے پہلے وطی بھی کر لی ہو یا کم از کم خلوت صحیحہ ثابت ہو گئی ہو، پھر طلاق بھی بلوغت سے پہلے ہی دے دی گئی ہو، تو اس سے مراد ایسی لڑکی ہے۔ تو اس جگہ مذکورہ 2 قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان ہوا۔ عدت کی چوتھی صورت یہ ہے کہ عورت کو حمل ہو اور حمل ہی کی حالت میں شوہر فوت ہو گیا ہو یا شوہر نے اس حاملہ بیوی کو طلاق دے دی ہو۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے یا لوگوں نے ڈال دیا ہوتا ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق ہی نہیں ہوتی۔ نہیں، حاملہ عورت کو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ جیسے حاملہ عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ بیوہ ہو جاتی ہے، اس طرح اگر شوہر طلاق دے گا تو وہ مطلقہ بھی ہو جائے گی، طلاق لازماً واقع ہو جائے گی۔ ہاں، اس کی عدت جو ہے نا، پھر وہ نہ تو وہ 4 ماہ 10 دن ہوگی اور نہ ہی 3 ماہ اور نہ ہی 3 حیض، اس کی عدت کا بیان آ رہا ہے۔ تو ایسی عورت جو حاملہ ہے، اب شوہر فوت ہو گیا یا شوہر نے طلاق دے دی، تو ایسی عورت کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچہ کا پیدا ہونا، اور اس کی دلیل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور اسی سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کا اگلا حصہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یعنی اور حمل والیاں کے شوہر کی وفات یا طلاق کی صورت میں ان کی عدت کی مدت وضع حمل یعنی بچہ کا پیدا ہونا ہے۔ تو آیہ مذکورہ کے اس حصہ میں
حمل والی عورتوں کی عدت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر بخاری شریف کی حدیث میں اس آیہ قرآنیہ کے اجمال کی تفصیل بیان کی گئی۔ چنانچہ حضرت مسور بن محرمہ سے روایت ہے کہ حضرت سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کے انتقال کے کچھ دنوں بعد ان کا بچہ پیدا ہو گیا۔ اب ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں اور دوسرے نکاح کی اجازت مانگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عنایت فرما دی۔ اسی طرح امام مالک، امام شافعی اور امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے سیدنا و مولانا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد عورت کا بچہ پیدا ہو جائے، اس حال میں کہ شوہر کی میت ابھی چارپائی پر پڑی ہو تو عدت ختم ہو جاتی ہے۔ پس مذکورہ آیت اور احادیث سے حاملہ عورت کی عدت کی مدت صراحت کے ساتھ معلوم ہو گئی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حمل شوہر کی زندگی میں ظاہر ہوا ہو، پھر تو عدت بچے کا پیدا ہونا ہے، یعنی وضع حمل۔ اور اگر حمل شوہر کی وفات کے بعد ظاہر ہوا تو اب عدت 4 ماہ 10 دن ہی گزارنی پڑے گی۔ یہ بات سمجھنے کی ہے اور ہر ایک مومن مسلمان کو سمجھنی چاہیے کہ یہ عدت کی جتنی صورتیں بیان ہو رہی ہیں یہ سب قرآن مجید کی نص قطعیہ سے ثابت ہو رہی ہیں، اور عدت کی ان قسموں کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے۔ پھر عدت کی 5ویں صورت وہ نکاح فاسد یا وطی بالشبہ کی عدت ہے، جس میں عورت پر 2 عدتیں گزارنا واجب ہو جاتی ہیں۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور یہ جو مسئلہ ابھی بیان کیا جا رہا ہے یہ ایک دفعہ سن لینے سے ہو سکتا ہے ہر بندے کی سمجھ میں نہ آئے، اس لیے بیان کو بار بار سنیں یا کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر اس سے یہ مسائل سمجھے جائیں۔ بہرحال نکاح فاسد یا وطی بالشبہ والی جو عورت ہے وہ ایک نہیں بلکہ 2 عدتیں گزارے گی۔ وہ کیسے؟ وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اب ان دونوں عدتوں کا حساب بھی اس عورت کو رکھنا پڑے گا، اور پہلی عدت دوسری عدت میں متداخل ہو جائے گی، لیکن ظاہر کا آگے پیچھے ہوگی تو پہلے والی عدت اور دوسری عدت کا الگ الگ حساب رکھنا پڑے گا۔ مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہ عدت گزار رہی تھی، ابھی 1 ماہ گزرا تھا کہ اس نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا، جو کہ نکاح فاسد ہے۔ ظاہر 3 حیض پورے آنے کے بعد عدت مکمل ہوگی، پھر نکاح جو ہے تو ہو سکے گا۔ اب 3 حیض سے پہلے اگر نکاح کر لیا تو نکاح فاسد ہے۔ اب اس دوسرے شخص نے اس عورت کے ساتھ وطی بھی کر لی، یعنی ایک تو نکاح فاسد ہوا پھر وطی بھی ہو گئی۔ وطی کا معنی آپ تمام حضرات جانتے ہیں۔ پھر ان دونوں میں تفریق کر دی گئی، یعنی کہ ان کو یا تو مسئلہ نہیں پتا تھا جہالت کی وجہ سے، یا پھر کسی اور وجہ سے اس طرف دھیان نہیں تھا،
اور نکاح فاسد ہو گیا، پھر یہ بات لوگوں میں پھیل گئی، علماء تک پہنچی یا قاضی تک پہنچی اور تفریق کر دی گئی، فوراً تفریق ہو گئی یا کچھ دنوں بعد ہوئی، جو ہی تفریق ہوگی دوسری عدت شروع ہو جائے گی، تو پھر ان دونوں میں تفریق کر دی گئی، اب تفریق ہوتے ہی دوسری عدت شروع ہو گئی۔ اب پچھلے شوہر کی عدت 2 ماہ اور موجودہ وطی کی عدت 3 ماہ ہے، یہ 2 عدتیں ہو گئیں، اور وطی بالشبہ کی کئی صورتیں ہیں جن کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب تفصیل دیکھنا چاہے تو بہار شریعت، اردو خوان ہے اس لیے اردو کی کتاب ہی کا حوالہ دے رہا ہوں، زیادہ تر اردو خوان لوگ ہی ہیں، اور عوام الناس کے لیے مسائل بیان ہو رہے ہیں، علماء کے لیے تو ہو ہی نہیں رہے، اس لیے اردو کی کتاب ہی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ہمارے بر صغیر میں بہار شریعت مولانا امجد علی خان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بہت عظیم فقہ حنفی پر لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں عوامی مسائل بیان کیے گئے ہیں، آپ حضرات اس کا مطالعہ کریں اور جو بات سمجھنا ہے کسی عالم دین سے سمجھیں۔ بہرحال وطی بالشبہ کی تفصیل بھی اگر کوئی صاحب جاننا چاہتا ہے تو وہ بہار شریعت عدت کا جو بیان ہے اس کو پڑھے۔ وطی بالشبہ کی 5 صورتیں حضرت صدر الشریعہ نے نقل فرمائی ہیں، اور نکاح فاسد کی بھی چند صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ میں نے تو ایک ہی صورت بیان کی ہے کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور لوگوں کے لیے اکتاہٹ کا باعث بنتی ہے، اس لیے تفصیل کے لیے آپ بہار شریعت کا مطالعہ فرمائیں۔ بہرحال وطی بالشبہ کی تمام صورتوں میں 2 متداخل عدتیں گزارنا عورت پر واجب ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، عدت کے ضروری مسائل، اب حصہ دوم میں عدت کی پابندیوں اور چند دیگر احکام کا بیان ہوگا، فلہذا جو حضرات ان چیزوں کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں وہ ہماری اسی ویڈیو کا دوسرا حصہ ہمارے چینل مسائل با دلائل پر ملاحظہ فرمائیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ لائک بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، اور شیئر بھی فرما دیا کریں، اور دوسرے لوگوں کے افادہ کے لیے، استفادہ کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام تک یہ پہنچے اور ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچیں۔ اس لیے آپ بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں، یعنی کہ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جایا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔